बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलाहुद्दीन, मजहबी स्कॉलर हैं। आज इनसे कुछ टॉपिक है कि जी सवात में होने वाला वाकया। एक सियाह जो सियालकोट का रहायशी था, सवात में घूमने फिरने गया। आपको मुकम्मल वाकया तो पता होगा, मैं भी थोड़ा सा मगर आपको वाकया बता दूं कि ये वहाँ से एक होटल में रहायशी था। होटल में गया है और होटल में रहते हुए होटल के मालिक का जो कहना है उसके मुताबिक कि ये वहाँ पर रिहायशी था, कमरा इसने लिया हुआ था। वहाँ पर कुछ लोगों ने धाबा बोला और वहाँ पर आए और आकर वहाँ पर कमरे के बाहर इसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला। तो वहाँ पर फिर पुलिस को बुलाने पर पुलिस उसको अपनी हिरासत में थाने ले गई। मगर लोगों का हजूम इतना ज़्यादा था कि पुलिस वालों से भी उन्होंने वहाँ से उस बंदे को छुड़वाकर जो साहब बाहर निकाला और बाहर निकाल कर उसको जला दिया गया। इसने कुछ इस तरह की हरकत का इल्ज़ाम है कि जी इसने कुछ कुरान के सफ़ात जलाए, राख जलाए और इसी पर लोगों ने अपना कानून अपने हाथ में लिया और इसको आग लगा दी। मज़हबी स्कॉलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, इसी पर इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सर वाक़या तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और ये आप क्या देखते हैं, इस पर क्या होना चाहिए कि ये जिस तरह उसके साथ इश्तियाल अंगेज़ी हुई है, मुसलमान मज़हबी होने के बावजूद इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं मुसलमान, तो ऐसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाक़ये के ये जो अलमनाक है या तशवीशनाक है, इसके कई पहलू हैं। इसमें जेआरटी बैठेगी तो काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँगी कि कौन मुजरिम था, कौन नहीं था, किस तरह से क्या मामला है। लेकिन इस्लाम सरदस्त जिस चीज़ की बात करता है, या जिस तरफ रहनुमाई करता है, वो ये है कि अलमुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो होता है जिसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अस्सलाम वालेकुम जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि भाई मुझसे तुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि एक सेंसिटिव बात है कि उस बंदे पर जो मर गया उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसने कुरान करीम की तौहीन की है। उसने कुरान करीम के औराक जलाए हैं, सफ़ात जलाए हैं, और इस वजह से लोगों ने फिर उसे कानून हाथ में लिया है और फिर उसको अपने तरीके से जो भी वो कर सकते थे उसके साथ वो सलूक किया है, जो कि हकीकतन करना नहीं चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये जहालत की एक आला तरीन और घटिया तरीन मिसाल है, जो मु और इस हवाले से जहालत इस हवाले से ये है कि कुरान करीम के अंदर जो अल्फ़ाज़ हैं, जो अहकामात हैं, बतौर मुस्लिम हम उस पे अमल पैरा नहीं, उससे भागते हैं। और ये भी हकीकत है सोसाइटी की कि हम मुस्लिम दिखना चाहते हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते। मुसलमान इस्लाम के तौर पे इस्लाम के ऊपर हम अमल करना नहीं चाहते हैं, हम मुसलमान नज़र आना चाहते हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है सबके लिए, और अगर इसी अंदाज में इसको कैटेगरिकली देखना चाहें कि तौहीन के जो फतवे हम बांटते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, तो फिर उस हिसाब से ये है कि जब मैं किसी से मिलता हूँ, मैं उसे सलाम नहीं कहता, हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, इस तरह से कोई बात करता हूँ, तो मैं भी इस्लाम की तौहीन का मुर्तकिब होता हूँ। अगर कोई मैं गाली-गलौच करता हूँ, तो फिर मैं भी इस्लाम की तौहीन का मुर्तकिब होता हूँ। कई सारी और चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं इस्लाम का मुर्तकिब होता हूँ, लेकिन सूरत-ए-हाल यहाँ पे ये है कि एक बंदा जिसने अगर ये हरकत की है, पहली बात तो ये सोचने की है कि वो सियालकोट से सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करके एक ऐसे एरिया में जाएगा जहाँ पे उसका कोई खैर-ख़्वाह नहीं है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। वहाँ पे जाके वो इस तरह की हरकत करेगा तो क्यों करेगा? लॉजिकली ये बात समझ नहीं आती है। अगर वो मेंटल डिसेबल है तो फिर इस्लाम के अहकामात भी और हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं कि भई इसकी फिज़िकल या मेंटल हेल्थ ही इस तरह की थी कि ये मरीज़ है ज़हनी तौर पे, तो इससे तो इस तरह की भी बात हो सकती है। लेकिन फिर उसमें अहकामात जो हैं वो बदल जाते हैं। अब यहाँ पे जो समझना है और सोचना है, वो सबसे पहला सवाल ही ये है कि वो बंदा जहाँ पे अपनी ज़िंदगी उसने गुज़ारी है, वो ये हरकत वहाँ पे क्यों नहीं कर सकता, या कर सका, या उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि क्या उसने ये हरकत वहाँ पे भी की थी, जो उसको इतनी मतलब वो आदत बन गई थी उसकी कि उसने वहाँ जाके एक अननोन एरिया में, एक ऐसी जगह पे जो एक प्रेशराइज़ होता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पश्तून या पठान कौम जो है वो इस हवाले से ज़रा जल्द इमोशंस में बह जाती है, आ जाती है। तो इस कौम के अंदर जाके उसने ये हरकत क्यों की है? ये भी तो देखना और सोचना पड़ेगा। नौयत क्यों आई? ये क्यों नौयत आई उसको? सर तौहीन मज़हब की ही नौयत क्यों आती है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसके 2-3 फैक्टर मौजूद हैं। पहला फैक्टर तो ये है जो हकीकत पर मबनी है कि लोग असाइलम लेना चाहते हैं।
لوگ ہوں پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں. ہوں پاکستان کے جو معاملات ہیں جوڈیشری کے، وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے سیٹلڈ آن کہ لوگوں کو اس کے اوپر کوئی اعتماد اور بھروسہ ہو. لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اور دوسری بات اس میں جو آ رہی ہے سامنے، جیسے سرگودا کا واقعہ تھا، فیصل آباد کا تھا، جڑا والا میں جو انسیڈنٹ ہوا، قصور میں ہوا، سری لنکا کے مینیجر کے ساتھ، سیالکوٹ میں جو ہوا، یہ سارے بالکل انسیڈنٹ اور ان کی جو تفتیش ہوئی ہے، تفتیش کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے، ان کی انویسٹیگیشن سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں یہ بات بڑی واضح تھی کہ پرسنل ریونج کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی ہے. تو ذاتی معاملات کے لیے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے تو اسلام اس کو بہت زیادہ پنش کرتا ہے. اور جوڈیشری کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ اگر انصاف ہو، انصاف کا بول بالا ہو، الزام لگانے والا اگر اپنے الزام کو ثابت نہ کر سکے تو اس کا مطلب الٹیمیٹ یہ ہے کہ اسے بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی اب پوری عمر جیل میں گزرے گی، وہ بیوی بچوں سے دور رہے گا، وہ اپنے معاملہ سے دور رہے گا، وہ ایک جیل اور مجرم کی حیثیت سے جیل کے اندر اپنا ٹائم گزارے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں بند ہو جائے. تیسرا جو فیکٹر میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس نے لوگوں کو ایڈکٹ کر رکھا ہے کہ بھائی مشہوری ہونی چاہیے، ہماری واہ واہ ہونی چاہیے، کس بھی انداز میں ہوتی ہے، کس طرح کا گند پھیلا کے ہوتی ہے، کس طرح کی فحش حرکات کر کے ہوتی ہے. دے ڈونٹ کیئر. اور اس حوالے سے کسی کو پرواہ نہیں، اور کہتے ہیں جی بھائی ہونی چاہیے بس. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس طرف جاتے ہیں، موو کرتے ہیں. سر، اگر کوئی بندہ توہین کرتا ہے تو مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی. مسلمان کی جو ذمہ داری ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور مسلم اس کے لیے جو کرائٹیریا بنایا ہے اس میں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کیا ادا کر رہا ہے. اس طرح کا اگر کوئی شاتم آتا ہے جو جو اللہ کے قرآن کی توہین کرتا ہے یا اللہ کی توہین کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، تو 295 A B C D اور اس طرح کی جتنی بھی شکیں ہیں ہمارے قانون کے اندر جو موجود ہیں 295 اور اس سے آگے ریلیمنٹ جتنے بھی اس طرح کی اس کی پارشل آگے وہ بنتی ہیں اسٹیٹمنٹس، اس کے حساب سے اس کو پنش کیا جائے گا. یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ کیا جو عدالت لگانے کا اختیار ہے کیا اسلام نے ایک انڈیویجول بندے کو دے رکھا ہے یا باقاعدہ ایک سسٹم کے پاس موجود ہے. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، اگر میرے سامنے ہوئی ہے، میرا خون جوش میں آتا ہے، میری غیرت پہ آتی ہے، تو پھر مجھے اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سیلف کنٹرول رکھنا ہے، اس بندے کو پکڑنا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دے دینا ہے. آگے ان کا کام ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پراپر انفیئر انویسٹیگیشن کے بعد. اگر وہ بندہ مجرم قرار پاتا ہے تو اس کو واقعہ ہی سزا ملنی چاہیے، وہ جو قانون میں ریکمینڈڈ ہے، وہ جو شریعت میں ریکمینڈڈ ہے. یہاں پہ ہر بندہ جب اپنی عدالت لگانا شروع کر دے گا تو پھر یہ ملک جہنم بن جائے گا. اس ملک کے اندر فتنہ و فساد آ جائے گا، اس ملک کے اندر کوئی خیر والی بات نظر نہیں آئے گی. اچھا سر، اس سارے معاملے میں ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ریاست کے سارے معاملے میں کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ میک شور کرے ہر بندے کی جان کی حفاظت کو، ہر بندے کے عقائد نظریات کے حساب سے اس کو جو مذہبی آزادی حاصل ہے اس کو، چاہے وہ اقلیتیں ہیں یا اکثریت ہے، یعنی مسلمان ہے یا مائنورٹیز ہیں، جو بھی ہے ان سب کے لیے ایکول رائٹس. اور اسلام کے دائرہ کار کے تحت اگر کوئی اسلام کے دائرہ کار کے تحت اگر کوئی بندہ جو نان مسلم ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ مسلم ہے اور وہ کسی بھی مائنورٹی کو اس طرح سے بلیک میل کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس طرح کے جو بھی مقدمات ہیں وہ قائم کیے جانے چاہیے تاکہ وہ جو اسلام کا امن والا چہرہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فیک الزام لگاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اب اس انسیڈنٹ سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جس جگہ پہ، جس چوک میں، جس علاقے میں اس بندے کو جلایا گیا ہے، اس کو فائر مارے گئے ہیں، تھانے کو نفذ آتش کیا گیا ہے، معاملات کیے گئے ہیں، وہ ویڈیوز بنی ہیں، ان ویڈیوز کے اندر فرانسک کیا جائے، سب کو پکڑا جائے، شفاف تفتیش کی جائے. اور اس تفتیش کے بعد جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس کا اصل بینیفیشری کون تھا، یہ پری پلانڈ کیا گیا یا کیسے کیا گیا. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ انوسینٹ تھا، اس کا نہیں تھا، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا، تو اس کو مارنے میں، بلوا کرنے میں، فساد کرنے میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان سب کو پکڑ کے اسی جگہ پہ، اسی چوک میں پھانسی دے دینی چاہیے.
سر 19 لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اس پر. لیکن مسئلہ پھر یہ ہے کہ میرٹ پہ تفتیش ہونی چاہیے، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اس مسئلے کو، تاکہ اور سزا ملنی چاہیے. صرف اریسٹ کر لینا یا لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کام کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر یہ معاملہ وہ سرگودا والے انسیڈنٹ کے وقت ہو چکا ہوتا تو یہ والا نوبت نہیں آتی. اور اگر سری لنکا کا جو مینیجر اس کا جو واقعہ تھا اس وقت یہ ہو گیا ہوا ہوتا تو فیصل آباد جڑا والا میں جو واقعہ ہوا وہ نوبت نہیں آنی تھی. یہاں پہ مجرم جرم تب کرتا ہے جب اسے پتا ہے کہ اسٹیٹ فیل ہو جائے گی، اسٹیٹ مجھے کچھ نہیں کہے گی، اسٹیٹ کے آگے میں جیسے مرضی کر کے نکل جاؤں گا. یا وہ کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے باہر سے اس کے اسپانسر موجود ہیں، وہ یہاں پہ یہ حرکت کرے گا اور وہ فوراً نکل جائے گا اور پھر وہ اسائلم اپلائی کرے گا اور اسے وہاں سے ایک شیلٹر مل جائے گا. تو اس وجہ سے یہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں. اسٹیٹ کو یہ میک شور کرنا پڑے گا کہ ضروری کرنا پڑے گا کہ جو جوڈیشری کے حالات ہیں، جو انصاف کے تقاضے اسے پورا کیا جائے. اسٹیٹ کی یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس سے لوگوں کے حقوق کا، ان کے مال کا، ان کی جان کا تحفظ یقینی ہوتا ہے. اس کی ماں کا جو بیان آیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھ پر تشدد کرتا تھا، جس کی میں نے پولیس میں بھی رپورٹ کروائی ہے. سر ایسا بندہ جو ماں پر تشدد کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سٹیبل ہوگا؟ وہ سر دماغی طور اس میں یہ دیکھیے گا کہ اس میں کئی دیگر فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان جیسے جو ایک ایسا ملک ہے سینسٹیوٹی کے لحاظ سے کہ جس میں توہین کے نام پہ ہر روز گلے کٹتے یا کاٹے جا رہے ہوں، یا نوبت یہاں تک آتی ہے کہ بندہ اپنی جان پہ رسک لے گا. انڈیویجول یا چار دیواری کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے بیوی بچے بھی ڈیفینیٹ ہوں گے، اس کے دوست احباب بھی ہوں گے. تو کیا ویسی اسٹیٹمنٹ سب کی طرف سے آ رہی ہے؟ اور اگر اس طرح وہ مینٹل ڈسیبل تھا تو کیا اس کا کوئی سرٹیفکیٹ موجود ہے یا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی تگدو کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی؟ یہ بھی ایک کویسچن ہے بہرحال اپنی جگہ پہ موجود. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ بات پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک بندہ اتنا لمبا ٹریول کر کے، سفر کر کے وہاں پہ جا کے اس طرح کی حرکت کیوں کرے گا. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایک بڑی یہ سازش رچائی گئی ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں ایک انسان کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے اور یہ دین کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے. تو یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے، اس پہ ریاست کو بڑی اس کے ساتھ گہری نظر کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جو بھی اس میں انوالو ہے جس بھی انداز میں ہیں، یا جنہوں نے کسی نے اگر اسے اکسایا ہے تو اس کے ٹیلی فون ریکارڈ سے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور اگر اس نے ویسے ہی یہ حرکت کی اور وہ واقعی تھا تو پھر اسے اس کی سزا مل چکی ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انوسینٹ تھا، جو کہ جے آئی ٹی یا جو بھی انویسٹیگیٹ ہوتا ہے مسئلہ تو اس میں سامنے آ جائے گی بات. تو پھر اگر اس کو واقعی پھنسایا گیا ہے، معاملات اس طرح سے کیے گئے ہیں، قانون کو وائلیٹ کیا گیا ہے، ریاست کا استحقاق داؤ پہ لگایا گیا ہے، اسلام کو بدنام کیا گیا ہے، قرآن کو بدنام کیا گیا ہے، تو پھر جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سب کو سزا ملنی چاہیے اور کڑی سزا ملنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس پہ آپ کی بات کی سوال کا جواب جو ہے اس کا کمپلیٹ آنسر ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے قتل میں اگر ساری دنیا ملوث ہو تو اللہ کے ساتھ میں سب کو مارے گا. تو اگر اس ایک کے قتل میں، اس ایک کے قتل میں ملوث مدین کا پورا علاقہ ہے، سوات کا پورا علاقہ ہے، تو سب کو بھی مار دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کمپنسیٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے اوپر جے آئی ٹی بننی چاہیے، مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اگر ان لوگوں نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.